बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट सैयदा नजम ज़हरा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हमारा पाकिस्तान टीवी। नाज़रीन, परवरदिगार आलम का हज़ार शुक्र है कि उसने हमें मज़लूम का साथ देने वाला और ज़ालिम के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने वाला बनाया। नाज़रीन, आज मैं आपसे बात करने जा रही हूँ उम्मे हानी की, जो कि 12 साला बच्ची है और उसको भी दुआ ज़हरा की तरह बहला के फुसला के अगवा किया गया है। और वही जज जिन्होंने दुआ ज़हरा का फ़ैसला दिया था कि वो एक नामहरम के साथ जा सकती है, उन्हीं जज साहब ने उम्मे हानी जो कि 12 साल की है उसके वालिद के सामने जो है यही फ़ैसला दिया कि उम्मे हानी जो है अपने मर्ज़ी से शादी की है और अपने शौहर के साथ जा सकती है। तो नाज़रीन, आगे इस बारे में मैं तफ़सीलात पे आपसे बात करूँगी। मुझे खुशी इस बात की है कि 4 जुलाई को हैदराबाद जाके मैं पर्सनली तौर पे उम्मे हानी के वालिद नासिर हुसैन साहब से इंटरव्यू कर आई थी। उम्मे हानी की वालदा से मिली थी, इसकी छोटी छोटी बहनों से और भाइयों से मिली थी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि आज उम्मे हानी के लिए भी सदाए एहतजाज बुलंद होना शुरू हो गई है। नाज़रीन, हमसे जितना होता है वो हम करते हैं। हमने उम्मे हानी के वालिद का नंबर अपने जर्नलिस्ट दोस्तों को दिया था जिन्होंने काफ़ी इंटरव्यूज़ किए और उम्मे हानी के लिए भी सदाए एहतजाज बुलंद की। और हमने अपने रिसोर्सेज से दोस्तों के साथ मिलके मैडम शैला रज़ा तक भी ये सदा एहतजाज बुलंद करने की दरख्वास्त पहुंचाई थी। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शैला रज़ा मैडम जो हैं वो नासिर हुसैन साहब से जाके मिली हैं और उन्होंने इस अज़्म का इजहार किया है कि दुआ ज़हरा की तरह उम्मे हानी को भी नहीं छोड़ा जाएगा। उम्मे हानी के भी बेआसरा ज़ालिम दरिंदों के साथ नहीं छोड़ा जाएगा और ये सदा एहतजाज अब बुलंद होना शुरू हो गई है। मैं अभी आगे चल के आपको अपना वो क्लिप थोड़ा सा शेयर करूंगी जिसमें मैं इंटरव्यू कर आई थी, ताकि आप उम्मे हानी के वालिद के जो हालात हैं उनके साथ जो भी थी वो थोड़ा सा उनकी ज़बानी आप सुन लें। और फिर मैडम शैला रज़ा की थोड़ी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस लगाऊंगी। उसके बाद मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि दारुल अमान दुआ ज़हरा केस के हवाले से मैं आपसे कहना चाहती हूँ, अगर आपको लगे कि मेरी बात सही है तो आप मेरे साथ इसके लिए आवाज़ उठाइएगा। मेरा मानना यह है कि हमारे दारुल अमान भी सेफ नहीं है। वो मैं इस बिहाफ पे कह रही हूँ कि अब से गुज़िश्ता 3 साल 2 साल पहले की बात है, 2.5-3 साल पहले की बात है कि दारुल अमान से एक ख़ातून ने सदा एहतजाज बुलंद की थी और कहा था कि यहाँ यतीम बच्चियों को MNAs, MPAs, सेक्रेटेरिएट और पता नहीं कहाँ सरकारी और गैर सरकारी लोगों को जो है यतीम बच्चों को ले जाया जाता है और उनसे जिस्म फरोशी की जाती है, जिसके बाद उस खातून को कत्ल कर दिया गया। और आप अगर मेरी बात का यकीन ना करें तो यूट्यूब पे जाइए, दारुल अमान लिखिए और अफशान लतीफ़ लिखिए। ये अफशान लतीफ़ कौम की वो बेटी है जो मुसलसल अकेले तनहा सदा एहतजाज बुलंद कर रही है और इसकी कहीं सुनवाई नहीं हो रही। तो अब आ जाते हैं कि मैं ये दारुल अमान सेफ नहीं है, ये बात मैं क्यों कर रही हूँ। तो नाज़रीन, मैं ये बात इसलिए कर रही हूँ कि दुआ ज़हरा से आज ज़ुरैरा माहम नामी यूट्यूबर मिली है जो कि हमेशा वही दुआ ज़हरा के इंटरव्यू करती रही है। और मेरा ज़ाती तौर पे ख़्याल था कि अगर तहकीकात की जाएगी तो ज़ुनैरा माहम इस गैंग का फ़ाल किरदार निकलेंगी। और ज़ुनैरा माहम जब 8 से 6 ख़वातीन जिनके नाम नामज़द हैं दुआ ज़हरा अगवा केस के अंदर, तो उन ख़वातीन में जो है कहीं ना कहीं ज़ुनैरा माहम भी शामिल है और हो सकता है कि कराची से दुआ ज़हरा को उठा के ले जाने वालों में ज़ुनैरा माहम भी हो। तो नाज़रीन, ये एक लम्हा फ़िक्रिया है कि हमारे दारुल अमान तो वैसे ही सेफ नहीं है, लेकिन ज़ुनैरा माहम किस हक़ से, किस रिश्ते से, किस नाते से, ना तो वो उसकी कोई फुप्पी है, ना मामी है, ना चाची है, ना ही कोई कज़न है दुआ की, और ना ही ससुराली रिश्तेदारों में कोई वो इसकी बड़ी नंद है या कोई इसकी देवरानी है या इसकी कोई भाभी है। तो वो किस हक़ और किस रिश्ते से गई है और हमारी अदलिया ने कैसे बिना तहकीक के उसको जाने दिया। तो नाज़रीन, मेरी तो सोच के जो है मैं तो काँप रही हूँ इस सोच के कि वो जो नशे के इंजेक्शन और एक
پتہ نہیں کس قسم کی ادویات اس بچی کو استعمال کرائی جا رہی ہیں، جس کے بعد زنیرہ ماہم نے اس کے دماغ پہ قبضہ کیا ہوا ہے، اور جو زنیرہ ماہم کہتی ہے دعا زہرا وہی کہتی ہے۔ تو کیا وجہ ہے کہ دعا زہرا تک صرف اور صرف زنیرہ ماہم کی رسائی ہے، اور ہمارے ادارے کیا کر رہے ہیں؟ جو تحقیقات نہیں کر رہے ہیں، اور ایسی خاتون جس کا کردار مشکوک ہے، جو خود اب انڈر آبزرویشن چل رہی ہے، جس کے لیے اندر خانہ تحقیقات شروع ہو چکی ہیں، وہ کیسے دعا زہرا سے جا کے مل سکتی ہے؟ تو ناظرین، اگر آپ کو میرا یہ شک، میری یہ باتیں صحیح لگی ہیں، تو آپ سے التماس ہے کہ آپ بھی اس کے لیے صدائے احتجاج بلند کیجئے اور تحقیقات کریں، ہمارے وہ تمام ساتھی اور جو ہمارے لاہور میں جرنلسٹ ہیں، کہ کیا زنیرہ ماہم کا اس کیس سے کیا لینا دینا ہے۔ اس کا تو صرف اتنا ہونا چاہیے کہ ایک بچی کو اغوا کیا گیا ہے، اس بارے میں وہ بات کرے، لیکن وہ کبھی دعا زہرا کے والدین پہ گندے گندے الزام لگاتی ہے، کبھی وہ اتنی واہیات ہو جاتی ہے کہ ہم اس طرح بات بھی نہیں کر سکتے۔ تو ناظرین، میں آپ سے اجازت لینے سے پہلے آپ کو مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ 4 جولائی کو حیدرآباد جا کے میں پرسنلی طور پہ ہانی کے والد ناصر حسین صاحب سے انٹرویو کر آئی تھی۔ ہانی کی والدہ سے ملی تھی، اس کی چھوٹی چھوٹی بہنوں سے اور بھائیوں سے ملی تھی۔ شکر الحمدللہ کہ آج ہانی کے لیے بھی صدائے احتجاج بلند ہونا شروع ہو گئی ہے۔ ناظرین، ہم سے جتنا ہوتا ہے وہ ہم کرتے ہیں۔ ہم نے ہانی کے والد کا نمبر اپنے جرنلسٹ دوستوں کو دیا تھا، جنہوں نے کافی انٹرویوز کیے اور ہانی کے لیے بھی صدائے احتجاج بلند کی، اور ہم نے اپنے ریسورسز سے دوستوں کے ساتھ مل کے میڈم شیلا رضا تک بھی یہ صدائے احتجاج بلند کرنے کی درخواست پہنچائی تھی، اور شکر الحمدللہ شیلا رضا میڈم جو ہیں وہ ناصر حسین صاحب سے جا کے ملی ہیں، اور انہوں نے اس عزم کا اظہار کیا ہے کہ دعا زہرا کی طرح ہانی کو بھی نہیں چھوڑا جائے گا، ہانی کے بھی بے آسرا ظالم درندوں کے ساتھ نہیں چھوڑا جائے گا، اور یہ صدائے احتجاج اب بلند ہونا شروع ہو گئی ہے۔ این جی اوز دیکھ رہی ہوتی ہیں، آ جائے بیٹا، آ جائے، ان کو جگہ دیں۔ حیدرآباد میں لگ رہا ہے تو ہمیں ایک سپورٹ تو چاہیے، اور ہمارے پاس، جیسے میں نے دعا زہرا میں کہا کہ ہائی کورٹ میں تک تو ہمارے ساتھ گئے، لیکن سپریم کورٹ کا بھی میٹر تھا، تو پھر جبران ناصر کو میں نے ریکویسٹ کی، تو ہم تنہا نہیں چھوڑتے، ہم چاہے کسی سے بھی ریکویسٹ کر لیں، آج کیا وہ نہیں ہدایش ہے، ٹھیک ہے؟ تو اسی لیے میں بار بار آواز بلند کر رہی ہوں کہ بیٹیوں کے لیے آواز اٹھائیں پلیز، جو ان کو اس طرح لے جا رہا ہے وہ صحیح نہیں ہے، اپنی بچیوں کے لیے، اور آپ لوگ میرا سب سے بڑا سہارا ہیں، اور دعا زہرا میں بھی، اور جو کیس ہائی لائٹ ہو گیا، ادروائز ہم
دیکھ رہے ہوتے ہیں تو آپ سب کو شاید یاد ہوگا کہ انجلی کے کیس میں نے کہا تھا کہ 14 سال کی بچی کو فری ول دینا جو ہے یہ صحیح نہیں ہے اور یہ تو بہت ہی غلط ہے. تو آپ لوگ نے کیونکہ فیصلہ ہو گیا تھا اور فیصلے پہ میں نے بات کی تھی تو آپ لوگ نے کہا تھا کہ یہ صحیح نہیں کیا. تو میں نے کہا تھا بھائی میں نے فیصلے پہ بات کی ہے. فیصلہ جو ہے وہ عوام کی پراپرٹی ہوتا ہے اور جب یہ نادرا موجود ہے جب ہمارے ہاں سارے ادارے موجود ہیں تو کیا وجہ ہے کہ اس کو دیکھ کے یہ بھی ہو سکتا ہے جو اب تک سارے کیسز میں ہوا آرزو راجہ میں اور بہت سارے کیسز میں آپ کو یاد ہوگا کہ یہ ہوا کہ ابڈکشن ہی کا کیس تھا لیکن جب وہ پروڈیوس ہوئی تو ان کو کہا کہ ٹھیک ہے یہ ٹرائل کورٹ میں چلے گا لیکن ان کو دارالامان بھیج دیا گیا. تو میری یہی درخواست ہے کہ جب بچیاں اس طرح سے جو ہے ابڈکشن کے بعد پروڈیوس ہوں تو اس لڑکے کے ساتھ مت بھیجیں, اس خاندان کے ساتھ مت بھیجیں پلیز. اور یہی میں درخواست کر سکتی ہوں, ہاتھ جوڑ کے کر سکتی ہوں, شاید میری آواز کہیں پہنچ جائے. تو اسی لیے میں بار بار آواز بلند کر رہی ہوں کہ بیٹیوں کے لیے آواز اٹھائیں پلیز. جو ان کو اس طرح لے جا رہا ہے وہ صحیح نہیں ہے. اپنی بچیوں کے لیے اور آپ لوگ میرا سب سے بڑا سہارا ہیں. اور دعا زہرا میں بھی اور جو کیس ہائی لائٹ ہو گیا ادروائز ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں تو آپ سب کو شاید یاد ہوگا کہ انجلی کے کیس میں نے کہا تھا کہ 14 سال کی بچی کو فری ول دینا جو ہے یہ صحیح نہیں ہے اور یہ تو بہت ہی غلط ہے. تو آپ لوگ نے کیونکہ فیصلہ ہو گیا تھا اور فیصلے پہ میں نے بات کی تھی تو آپ لوگ نے کہا تھا کہ یہ صحیح نہیں کیا. تو میں نے کہا تھا بھائی میں نے فیصلے پہ بات کی ہے. فیصلہ جو ہے وہ عوام کی پراپرٹی ہوتا ہے اور جب یہ نادرا موجود ہے جب ہمارے ہاں سارے ادارے اس کے بعد میں آپ سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ دارالامان دعا زہرا کیس کے حوالے سے میں آپ سے کہنا چاہتی ہوں اگر آپ کو لگے کہ میری بات صحیح ہے تو آپ میرے ساتھ اس کے لیے آواز اٹھائیے گا. میرا ماننا یہ ہے کہ ہمارے دارالامان بھی سیف نہیں ہے. وہ میں اس بحاف پہ کہہ رہی ہوں کہ اب سے گزشتہ 2 سال پہلے کی بات ہے, 2.5-3 سال پہلے کی بات ہے کہ دارالامان سے ایک خاتون نے صدائے احتجاج بلند کی تھی اور کہا تھا کہ یہاں یتیم بچیوں کو MNAs MPAs سیکریٹریٹ اور پتہ نہیں کہاں کہاں سرکاری اور غیر سرکاری لوگوں کو جو ہے یتیم بچوں کو لے جایا جاتا ہے اور ان سے جسم فروشی کی جاتی ہے, جس کے بعد اس خاتون کو قتل کر دیا گیا. اور آپ اگر میری بات کا یقین نہ کریں تو یوٹیوب پہ جائیے, دارالامان لکھیے اور افشاں لطیف لکھیے. یہ افشاں لطیف قوم کی وہ بیٹی ہے جو مسلسل اکیلے تنہا صدائے احتجاج بلند کر رہی ہے اور اس کی کہیں سنوائی نہیں ہو رہی. تو اب آ جاتے ہیں کہ میں یہ دارالامان سیف نہیں ہے یہ بات میں کیوں کر رہی ہوں. تو ناظرین میں یہ بات اس لیے کر رہی ہوں کہ دعا زہرا سے آج زنیرہ ماہم نامی یوٹیوبر ملی ہے جو کہ ہمیشہ وہی دعا زہرا کے انٹرویو کرتی رہی ہے اور میرا ذاتی طور پہ خیال تھا کہ اگر تحقیقات کی جائے گی تو زنیرہ ماہم اس گینگ کا فعال کردار نکلیں گی. اور زنیرہ ماہم جب 8 سے 6 خواتین جن کے نام نامزد ہیں دعا زہرا اغوا کیس کے اندر, تو ان خواتین میں جو ہے کہیں نہ کہیں زنیرہ ماہم بھی شامل ہے اور ہو سکتا ہے کہ کراچی سے دعا زہرا کو اٹھا کے لے جانے والوں میں زنیرہ ماہم بھی ہو. تو ناظرین یہ ایک لمحہ فکریہ ہے کہ ہمارے دارالامان تو ویسے ہی سیف نہیں ہے لیکن زنیرہ ماہم کس حق سے, کس رشتے سے, کس ناطے سے, نہ تو وہ اس کی کوئی پھپھی ہے, نہ مامی ہے, نہ چاچی ہے, نہ ہی کوئی کزن ہے دعا کی, اور نہ ہی سسرالی رشتہ داروں میں کوئی وہ اس کی بڑی نند ہے یا کوئی اس کی دیورانی ہے یا اس کی کوئی بھابھی ہے. تو وہ کس حق اور کس رشتے سے گئی ہے اور ہماری عدلیہ نے کیسے بنا تحقیق کے اس کو جانے دیا. تو ناظرین میری تو سوچ کے جو ہے میں تو کانپ رہی ہوں یہ سوچ کے کہ وہ جو نشے کے انجیکشن اور ایک پتہ نہیں کس قسم کی ادویات اس بچی کو استعمال کرائی جا رہی ہیں جس کے بعد زنیرہ ماہم نے اس کے دماغ پہ قبضہ کیا ہوا ہے اور جو زنیرہ ماہم کہتی ہے دعا زہرا وہی کہتی ہے. تو کیا وجہ ہے
کہ دعا زہرا تک صرف اور صرف زنیرہ ماہم کی رسائی ہے، اور ہمارے ادارے کیا کر رہے ہیں جو تحقیقات نہیں کر رہے ہیں، اور ایسی خاتون جو کہ جس کا کردار مشکوک ہے، جو خود اب انڈر آبزرویشن چل رہی ہے، جس کے لیے اندر خانہ تحقیقات شروع ہو چکی ہیں، وہ کیسے دعا زہرا سے جا کے مل سکتی ہے؟ تو ناظرین، اگر آپ کو میرا یہ شک، میری یہ باتیں صحیح لگی ہیں تو آپ سے التماس ہے کہ آپ بھی اس کے لیے صدائے احتجاج بلند کیجیے اور تحقیقات کریں، ہمارے وہ تمام ساتھی اور جو ہمارے لاہور میں جرنلسٹ ہیں، کہ کیا زنیرہ ماہم کا اس کیس سے کیا لینا دینا ہے۔ اس کا تو صرف اتنا ہونا چاہیے کہ ایک بچی کو اغوا کیا گیا ہے، اس بارے میں وہ بات کرے، لیکن وہ کبھی دعا زہرا کے والدین پہ گندے گندے الزام لگاتی ہے، کبھی وہ اتنی واہیات ہو جاتی ہے کہ ہم اس طرح بات بھی نہیں کر سکتے۔ تو ناظرین، میں آپ سے اجازت لینے سے پہلے آپ کو ناظرین، آپ سے اجازت لینے سے پہلے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ڈسکرپشن میں وہ لنک شیئر کر دوں گی جو میں حیدرآباد جا کے ام ہانی کے والد ناصر حسین صاحب سے ان سے انٹرویو لے کر آئی تھی، اور ام ہانی کی پوری ڈیٹیل اس کے اندر ہے۔ آپ کو تفصیلات جاننی ہوں تو یہ لنک اوپن کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ام ہانی کے والد جو ہیں وہ انتہائی غریب انسان ہیں، ایک جو ہے پھلوں کا ٹھیلا لگاتے ہیں، اور گزشتہ 2 ماہ سے اپنی بچی کی پریشانی میں بے روزگار گھر بیٹھے ہیں، اور ہم نے محلے والوں ان سے بھی معلوم کیا، اور ہمارے خود بھی ان سے رابطہ ہے، ان کے گھر میں جو ہے وہ بہت حالات خراب ہیں۔ اگر آپ میں سے کوئی مخیر حضرات ام ہانی کے والد کی مدد کرنا چاہیں تو میں آپ کو نمبر شیئر کر رہی ہوں۔ برائے مہربانی کسی تیسرے شخص پہ بھروسہ کرنے کے بجائے آپ ڈائریکٹ ام ہانی کے والد کو کال کیجیے گا، اور ان کی آپ جو بھی امداد کر سکتے ہوں آپ کرنا چاہیں کر دیجیے گا، کیونکہ اس وقت وہ پریشانی میں ہیں، وہ وکیلوں کا خرچہ بھی نہیں اٹھا سکتے، وہ کراچی اس وقت آئے ہوئے ہیں، اور اس کے لیے بھی ان کو بیچاروں کو کسی سے کرائے کے لیے جو ہے ادھار پیسے لینے پڑے، اور وہ یہاں پتہ نہیں کس کے پاس رہ رہے ہیں۔ تو ناظرین، یہ وقت بھی گزر جائے گا اگر ہم سب نے مل کے ام ہانی کے والد کا ہاتھ تھام لیا اور وہ ایک بیٹی کو حفاظت کرنے میں ان کا ساتھ دیا، تو یقین جانیے کہ روز آخرت ہمیں اس کا بہت اجر ملے گا۔ اجازت چاہتی ہوں، اجازت دیجیے اپنی ہوسٹ سیدہ نجم زہرا کو۔ دیکھتے رہیے ہمارا پاکستان ٹی وی چینل۔ ناظرین، آپ سے التماس ہے کہ اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، کمنٹ کیجیے، اور بیل آئیکن کو دبا دیجیے تاکہ جو بھی میں نئی ویڈیو ڈالوں وہ آپ تک فوراً پہنچ جائے۔ اپنے اطراف میں بسنے والوں کا سب کا بہت خیال رکھیے، خوشیاں بانٹیے، خوشیاں سمیٹیے۔ پاکستان زندہ باد، اللہ نگہبان۔